बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। इस वक्त 50 मिनट की एक खुतबा मुल्ला हैबतुल्लाह का वायरल हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने कहा, कहते हैं ना, खोता खूह में डालना, वो उन्होंने खोता ही खूह में डाल दिया और बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें की हैं, जिसमें उन्होंने शदीद यानी कि डायरेक्ट धमकी दी है जंग की, जो उनकी अथॉरिटी ना माने, और गरीबों के हवाले से भी कुछ बातें की हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सामने एक खबर आई थी कि सिराजुद्दीन हक्कानी की मुल्ला हैबतुल्लाह से एक मुलाकात हुई, और उसके बाद ये सोचा जा रहा था कि शायद ये लड़ाई अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन एक नई खबर आई है जिसमें इस वक्त काबुल के अंदर एक तरह से बगावत हुई है और एक महल के ऊपर सिराजुद्दीन हक्कानी के जो क्लोज लोग हैं उनका एक तरह से कब्जा है, और मुल्ला हैबतुल्लाह जो है अपने ऑर्डर पे ऑर्डर जारी कर रहे हैं कि उस महल को खाली किया जाए, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा। ये मामला किस तरफ जाएगा? और इसके साथ ही मुल्ला हैबतुल्लाह जब ईद की नमाज पढ़ने आए तो वहां पे क्या मंजर था ईदगाह का, वो भी बड़ा ही एक हैरानकुन बात है। ज़ल्मे खलीलजाद बड़े बड़े बयानात दे रहे हैं कि मज़ीद अमेरिकन जो हैं वो रिहा होंगे। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो अमेरिकन रिहा होकर गई हैं खातून, वो एक वीडियो मैसेज जारी कर रही हैं कि वहाँ पे बहुत सी अमेरिकन ख़वातीन हैं जो कि ट्रंप को अपनी आखिरी उम्मीद समझती हैं। तो इसके पीछे क्या खेल है और किस तरीके से तालिबान के साथ रवाबित इस्तवार किए जाएंगे इस बयानिए को इस्तेमाल करके। दूसरी तरफ रूस जो है वो भी तालिबान के ऊपर मेहरबान होता जा रहा है, जबकि पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि ना सिर्फ फितना अल ख्वारिज बल्कि उनके जो अफगानिस्तान के अंदर फैसिलिटेटर हैं और जो राह के दूसरे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब के इर्द गिर्द घेरा तंग कर दिया जाएगा। और इससे रिलेटेड अफगान मुहाजिरीन के हवाले से भी अहम खबर है कि अब उनका क्या मुस्तकबिल होने जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि मुल्ला हैबतुल्लाह आके उन्होंने तकरीर की। तकरीर से पहले का मंजर मेरे ख्याल से पहले आपको बता दूं तो ज़्यादा मुनासिब होगा। जो ईदगाह थी उसके इर्द गिर्द जो उनकी एलीट मेंबर्स थी सिक्योरिटी की, उन्होंने 2 दिन पहले ही कब्जा कर लिया था, और ना ही किसी को उस जगह के अंदर जाने दे रहे थे, ना वहाँ से बाहर आने दे रहे थे। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और स्क्रूटनी वहाँ पे की गई थी, मिलिट्री डिप्लॉय की गई थी वहाँ पे, और मस्जिद के अंदर किसी भी किस्म का फ़ोन लाने और ले जाने पर पाबंदी थी। और इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि लोगों को वहाँ पे रोक दिया गया, और इस तरीके से एंटी हेलीकॉप्टर और बड़े बड़े वहाँ पे तोप खाना वहाँ पे इंस्टॉल किया गया, और ऐसा लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़ा कोई लार्ज स्केल ऑपरेशन इस जगह पर होने जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये हरकत क्यों की गई? मुल्ला हैबतुल्लाह को कंधार के अंदर ही एक ईदगाह पे ऐसा कौन सा खतरा है? आमतौर पे हम ये देखते हैं कि वो पब्लिक गैदरिंग्स के अंदर नजर नहीं आते, लेकिन यहां पे कहा जा रहा है कि इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक, प्रिकॉशनरी सिक्योरिटी मेजर्स, तो इससे अंदाजा होता है कि खुद अफगानिस्तान के अंदर मुल्ला हैबतुल्लाह अपने आप को कितना सिक्योर फील कर रहे हैं। और दूसरा, डेलिब्रेट शो ऑफ पावर, यानी कि वहां पे फोर्स दिखाई जाए कि मुल्ला हैबतुल्लाह के इर्द गिर्द इतनी बड़ी फोर्स के साथ वो मूव करते हैं, और उनका कंट्रोल इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर बहुत ही सख्त है ताकि पब्लिक परसेप्शन जनरेट की जा सके। बहरहाल ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन इसके साथ हमने देखा कि वहाँ पे आके 50 मिनट का उन्होंने खुतबा दिया, और उस खुतबे में उन्होंने सिंपल सी बात ये की कि जनाब अफगानिस्तान जंग का शिकार हो जाएगा अगर ग्रुप के मेंबर्स ने मेरी अथॉरिटी को ना माना। यानी कि उन्होंने सिंपल कह दिया कि अगर आप मेरी अथॉरिटी को नहीं मानते तो अफगानिस्तान में खाना जंगी हो जाएगी। लीडर की फरमाबरदारी मजहब का हिस्सा है, और आप का फरमाना यह था कि जनाब ये मेंटेन करने के लिए यूनिटी और ऑर्डर को आपको फरमाबरदारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब मैं लीडर हूं और मैं लीडर बन गया हूं तो सबको मेरी फरमाबरदारी करनी चाहिए। और साथ में एक एग्जाम्पल दी कि 90 की दिहाई में अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी इसलिए हुई थी क्योंकि वहां पे कोई एक सिंगल लीडर या सिंगल अथॉरिटी नहीं था। और इसके साथ ही उन्होंने जनाब ये ऑडियो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने 50 मिनट की एक्स के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने जारी कर दी, और साथ में उसके अंदर मुल्ला हैबतुल्लाह ने ये कहा हुआ है कि जनाब जो पुराना आइन है वो हम मनसूख करते हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसका एक भी आर्टिकल
استعمال نہیں کیا جائے گا. ہمیں ویسٹرن سٹائل قانون کی اور ڈیموکریسی کی بالکل بھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اسلامک شریعہ کے مطابق قوانین بنانے ہیں. بہت اچھا نعرہ ہے لیکن صرف نعرہ ہے اور حقیقت اور گراؤنڈ ریالٹی سے یہ بہت دور ہے. اور صرف وہ کہتے ہیں نا کڑوا کڑوا تھو اور میٹھا میٹھا ہاپ اپنی مرضی کی چیزیں نکال کے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بات یہ ہے کہ کیا وہ قوانین وہاں پہ موجود مائنورٹیز کو ان کا رائٹ دے رہے ہیں؟ آپ اپنی خاندانی اور قبائلی روایات کو اسلامی شریعت کا حصہ بنا کے آپ نے عادی سوسائٹی کو وہاں پہ خواتین کو آپ نے معذور کر دیا ہے. جس وقت وہ یہ خطبہ دے رہے تھے اس وقت باہر عیدگاہ کے باہر خواتین بھیک مانگنے میں مصروف تھیں. اور کیا وہ خواتین جو ہے وہ وہاں پہ ذریعہ معاش نہیں ہے ان کا بکاری بن جانا؟ یعنی وہاں پہ عورت کو بھیک مانگنے کی تو اجازت ہے لیکن محنت سے باعزت طریقے سے اپنی روٹی کمانے کی وہاں پہ اجازت نہیں ہے. اور اس کے بعد ابھی جو آگے اتنی انتہائی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی وہ سن کے آپ کے ویسے ہی توتے اڑ جائیں گے. بہرحال انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس آئی تھی منسٹری آف جسٹس اور سپریم کورٹ کی کچھ چیزیں اپروو ہونے کے لیے امینڈ کر کے انہوں نے میرے سامنے پیش کی تھی جس کو میں نے بالکل ریجیکٹ کر دیا اور میں نے کہا کہ یہ بالکل ناقابل قبول ہے اور جو پرانا آئین ہے اس میں سے ایک بھی آرٹیکل استعمال نہیں ہوگا اور اسلامی شریعہ کے مطابق نیا آئین یعنی نئی جو قوانین ہیں وہ لکھے جائیں گے. اب یہ میرے خیال سے مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی ہے. اپنے فائدے کے لیے ہر چیز کو یہ استعمال کر رہے ہیں اور یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ صدیوں سے اور دہائیوں سے افغانستان کے اندر مذہب اور شریعت کو اپنے جو آپ کی اتھارٹی ہے جو آپ کا رول ہے جو آپ کی حکمرانی ہے اس کو طول دینے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے تاکہ غریب عوام کو بے وقوف بنایا جا سکے. اب بات یہ کہ عوام بے وقوف کیسے بنے گی جب عوام میں غربت ہوگی. جو جن ماؤں نے ان کی پرورش کی ہے وہ ان پڑھ جاہل ہوں گی اور لوگوں کو صرف کھانے پینے اور 2 وقت کی روٹی کے علاوہ کوئی اور شعور نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے سب کچھ ہوگا. اس کے ساتھ ہی افغانستان کے معاشی حالات آپ کو پتہ ہے سب کے سامنے ہے اور معیشت جو ہے ناکام ہو رہی ہے تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں جی غربت خدا کی مرضی ہے. یہ ڈیوائن ڈیسٹینی ہے یعنی یہ آپ کا نصیب ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا اور خدا نے فیصلہ کیا کہ میں غریب پیدا ہوں گا تو میں اس پر مطمئن ہوں. آپ بھی اس کے اوپر مطمئن ہو جائیں. آپ کی تو سیکیورٹی وہاں پہ اتنی بڑی سیکیورٹی آپ نے لگوائی اور آپ کے ہاتھوں کے اشارے سے کچھ کا کچھ ہونے والا ہے. جو آپ کے اقتدار کو نہ مانے اس کو موت کی سزا, جو آپ کے اقتدار کو نہ مانے اس کے لیے آپ پورے ملک کو خانہ جنگی میں دھکیلنے کے لیے تیار ہیں اور آپ اپنے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. ویسے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. خدا نے اسے اس لیے غریب پیدا کیا کیونکہ اس کے اندر اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر صبر ہے اور یہ صبر کر لے گا. کوئی بھی انڈیویجول یعنی انفرادی شخص کسی دوسرے کی معاشی حالت نہیں بدل سکتا. بالکل غلط کہہ رہے ہیں. ایک حکمران جو کہ اس ملک کا حکمران ہو وہ اپنی پالیسیوں سے روزگار کے مواقع فراہم کر کے یقینی طور پہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے. یہ مت کہو کہ میں اس کی وجہ سے غریب تو میں اس کی وجہ سے غریب. تمہاری حالت کوئی نہیں بدل سکتا. میں وہی بات ہے نا کھوتا کھو میں ڈال دیا انہوں نے کہ تہاڈی حالت نہیں جب بدلنی اسی ایویں رہنا ہے تے اسی لڑتے رہنا ہے تے تسی جو مرضی کرو حالات جو ہے ایسے ہی رہیں گے. یہ بالکل غلط بات ہے. ہم اسی مذہب کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ حضرت عمر جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر دریا دجلہ اور فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو اللہ کے سامنے اس کا مجھے جواب دینا پڑے گا. تو یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے ہر 3 میں سے جو ایک شخص عام طور پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھوک کا شکار ہے اور وہ بھوک جو ہے مانگ رہا ہے. تو بات یہ ہے روٹی مانگ رہا ہے, راشن مانگ رہا ہے, پوری دنیا سے امداد مانگی جا رہی ہے. تو عورتوں کو آپ نے کام کرنے سے روک دیا, بیرونی امداد آپ نے اپنی پالیسیز کی وجہ سے رکوا دی. تو آپ کسی بھی قسم کی کوئی آسانی اپنی عوام کے لیے پیدا ہونے نہیں دے رہے. یا تو آپ امداد کے اوپر کہہ دیں یہ غیر قانونی ہے, امداد ویسے آپ بھاگ بھاگ کے پوری دنیا سے یہاں تک کہ بھارت سے بھی مانگ رہے ہیں اور حرکتیں آپ کی یہ ہیں کہ آپ کے اپنے ہمسایہ ملک برادر اسلامی ملک وہاں پہ آپ دہشت گردی کروا رہے ہیں. تو یہ کون سی شریعت ہے, یہ کون سا اسلام ہے؟ اور آپ کا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ یہ صدیوں سے ہی رہا ہے کہ وہاں سے آپ نے اس طرف دیکھنا ہی دیکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ڈیسٹیبلائز کروانا ہے ریجن کو پورے کو. تو بہرحال یہ چیزیں ایسی چلتی رہیں گی. لیکن
صرف یہی نہیں، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ سراج الدین حقانی کی ایک اہم شخصیت کس طریقے سے ملا ہیبت کی گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ افغانستان کے اندر 2 عیدیں ہوئی ہیں۔ طالبان نے یہ کہا تھا کہ ہم عید سعودی عرب کے ساتھ منائیں گے اور اتوار کے روز وہاں پہ عید جو ہے منا لی گئی، لیکن پیر کے روز ہزارہ کمیونٹی نے وہاں پہ عید منوائی ہے، اور اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ غزنی میں طالبان جو ہے وہ لوگوں کے روزے توڑواتے رہے کہ بھائی آج جو ہم نے اعلان کیا، جو ریاست طالبان کی نام نہاد ریاست نے اعلان کیا، اس کو آپ فالو کریں۔ اور جبکہ وہاں پہ جتنی بھی ہزارہ کمیونٹی اور اہل توشیح لوگ ہیں وہ زیادہ تر ایران کے معاملات کو، ایران کے جو عید کے پلان ہیں ان کو فالو کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں سپیدار پیلس ہے، سپیدار کمپلیکس ہے، یہ کابل کے اندر ہے۔ یہاں پہ ڈپٹی پی ایم عبدالکبیر جو کہ پولیٹیکل افیئرز کے ڈپٹی پی ایم ہیں، ان کو ڈیموٹ کر دیا گیا ملا ہیبت اللہ کی طرف سے، اور ان کو بنا دیا گیا ایکٹنگ وزیر برائے افغان ریفیوجیز۔ اب یہاں پہ معاملہ خراب ہو گیا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان ہم تو یہ بڑی سیٹ نہیں چھوڑنے کے لیے تیار، نہ ہی ہم یہ کمپلیکس چھوڑنے کے لیے تیار، اور وہاں پہ سیکیورٹی بہت زیادہ سخت کر دی گئی ہے، اور وہ وہاں پہ کمانڈر سے مل رہے ہیں اور دیگر لوگوں سے مل رہے ہیں اور اپنے معاملات کو وہاں پہ وہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو عبدالکبیر ہے یہ حقانی کے کی فگر ہے اور بہت ہی کلوز ہیں اور ان کے ساتھ کوارڈینیشن کے اندر ہیں، اور یہ ایک کوشش ہے ملا ہیبت اللہ کی اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے کہ کسی بھی طریقے سے حقانی نیٹ ورک کے تمام لوگوں کو کی پوزیشن سے ریموو کر کے اپنے کندھاری گروپ کے لوگوں کو لگا دیجئے۔ جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو بتائیں کون آپ کی اتھارٹی کو مانے گا؟ آپ کے تو اپنے لوگ آپ کی اتھارٹی کو نہیں مان رہے، وہ ہر روز آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ عباس ستنگزئی باہر بیٹھا ہوا ہے، کئی منسٹر آپ کے ناراض ہیں، آپ کے ڈپٹی پی ایم ملا برادر، حقانی برادر اور پتہ نہیں کون ناراض ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اب گیم زیادہ دن نہیں چلنے والی، اور یہ اب عالمی طاقتوں نے اپنا یہاں پہ کھیل بھی شروع کر دیا ہے۔ زلمے خلیل زاد بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب مزید امریکی بھی رہا ہوں گے، وہاں سے وہ میسیجز بھی آ رہی ہیں جو خاتون جو ہیں ابھی طالبان کی قید سے رہا ہو کے گئی ہیں۔ تو یہ اب لگتا یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ طالبان کے ساتھ یہ بہانہ بنا کے انگیج ہوگا، اور مزید قیدیوں کو رہا کروانے کے لیے طالبان کو سپورٹ کی جائے گی، کیونکہ جو نیو گریڈ گیم ہے اس کے مطابق جو طالبان ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے اس وقت امریکہ کے ساتھ ان کے بلاک کے اندر ان کا حساب کتاب بن رہا ہے، کیونکہ چائنا کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے، پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے، سی پیک کو روکنا ہے، ادھر ساؤتھ چائنا سی کے اندر چائنا کے لیے پرابلم پیدا کرنی ہے، رشیا کو سینٹرل ایشیا کے اندر پرابلم اس کے لیے کریٹ کرنی ہے، رشیا کو چائنا کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جو کھیل اس وقت رچا بسا ہوا ہے اس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں اسی طرف سے چل رہی ہیں، لیکن عوام کو دوسری طرف سے بیوقوف بھی بنایا جا رہا ہے، یا ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے، یا ایک طرح سے کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی اپنائی جا رہی ہے کہ جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ان کی جو سپوکس پرسن ہے ٹومی بروس، انہوں نے یہ کہا ہے کہ حزب اللہ، حماس، القاعدہ، حوثی اور دی طالبان جو ہے وہ ان کو ایران سپورٹ کر رہا ہے اور ریجن کے اندر انسٹیبلٹی پھیلا رہا ہے، اور یہ طالبان کو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایران کی پروکسی قرار دے دیا۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ عجیب و غریب سی صورتحال ہے۔ طالبان نے اس وقت حقانی گروپ کے اوپر تو مہربانیاں امریکہ نے کر دی ہیں کہ ان کا نام لسٹ سے نکال دی ہے، ریوارڈ لسٹ سے، لیکن یہاں پہ کندھاری گروپ کے اوپر مسلسل الزام لگ رہا ہے کہ وہ ایران کے کلوز ہیں اور ایران کی پروکسی کے طور پہ وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کندھاری طالبان جو گروپ ہے وہ امریکہ سے مذاکرات کے لیے مرے جا رہے ہیں اور ہر طرح کی چیزیں آفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو طالبان نے قیدی رہا کی ہیں گڈ ول جیسچر کے اوپر قطر کی مداخلت کے بعد، یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ تو دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روس بھی جو ان کی ٹیررسٹ لسٹ ہے، میں 3 مہینے پہلے کی بات ہے، میں نے یہ دیکھا تھا کہ رشیا نے بڑے ہی غرور سے کہا تھا کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے طالبان کا ٹیررسٹ لسٹ سے نکلنے کے لیے، بہرحال جو ہمارے ڈپلومیٹک میٹنگز ہیں وہ جاری رہیں گی۔ تو اب جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں رشیا کے، انہوں نے اپنی سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ جناب آپ ان کو ٹیررسٹ لسٹ سے نکال دیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب امریکہ کی طرف سے کنسیشنز ملیں گی، وہاں پہ خطے میں پورا کھیل کھیلا جائے گا، تو پھر ظاہر سی بات ہے دیگر
طاقتیں بھی کوشش یہ کریں گی کہ کسی بھی طریقے سے ان کو کنسیشنز دے کے جو ان سے فائدے لیے جاتے ہیں وہ لیے جا سکے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ساری گیم کو طالبان اپنی عوام کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اپنا اقتدار مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, کیونکہ اقتدار تو ان کا بچنا نہیں, یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تو ان کھیل کے اندر ہی, کھیل کود کے اندر یہ نکل جانا ہے اس وقت جو روڈ میپ بنا ہوا ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغان مہاجرین جو ہیں ان کی ڈیٹ ختم ہو گئی ہے. 31 مارچ کی ڈیٹ تھی, 1 اپریل کے بعد کہا یہ جا رہا ہے, پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ 10 اپریل تک یہ ایکسٹینڈ ہو چکی ہے عید کی چھٹیوں کی وجہ سے, لیکن جو ACCA جو افغان سٹیزن کارڈ والے ہیں ان کو, ان سمیت دیگر لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت 1.53 ملین یعنی 15 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین پاکستان کے اندر موجود ہیں, جن میں سے 8 لاکھ لوگوں کے پاس افغان سٹیزن کارڈ موجود ہے, جبکہ بقایا جو دیگر ہے. تو اب ڈیٹا وغیرہ بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے, پرنس بھی اکٹھا کر رہا ہے, جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں وہ بھی اکٹھا کر رہے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ دونوں کو اب یعنی تمام لوگوں کو اس فیز کے اندر واپس بھیج دیا جائے گا. تو اب اس کے ساتھ ہی افغان طالبان کو اور ساتھ میں راہ کو دھمکی دی گئی ہے. رانا ثناء اللہ نے یہ دھمکی دی اور انہوں نے کہا کہ جناب چاہے وہ راہ کے انڈین انٹیلیجنس راہ کے لوگ ہوں, چاہے وہ طالبان جو افغان طالبان ہیں ان کے آپریٹیوز ہوں, ان سب کو اب سٹرونگ ایکشن ان کو فیس کرنا پڑے گا اور ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائے گی. چاہے یہ جو انڈیا TTP اور TTA یعنی تحریک طالبان افغانستان جو ہے ان کا جو آپس میں نیکسس بنا ہوا ہے, پاکستان اب پوری فورس کے ساتھ اس نیکسس کو توڑنے کے لیے میدان میں آ چکا ہے. اور پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک طرف ان کے ساتھ یہ کام کیا جائے گا کہ جتنے بھی راہ کے اور یہ نیٹ ورک بنے ہوئے TTP کے اور TTA کے جو آپریٹیوز ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا, اور دوسری طرف جو افغان طالبان کی اتھارٹیز ہیں ان سے ڈائریکٹ رابطہ کیا جائے گا. اور اس کا اعلان محسن نقوی نے کیا, اور اس کی اجازت وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر نے کی اپروول کے بعد. تو اب اس کے اندر سے جو مزید کچھ اور بھی خبریں اہم نکلیں گی کہ یہ کیا طریقہ کار ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر دوں گا. لیکن ابھی تک کے لیے اتنی, اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.